नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं नकमा। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार कितने दिनों की मेहमान है, इस पे हर रोज चर्चा हो रही है और इसी चर्चा में आज का दिन भी निकला। आज का दिन इमरान सरकार के लिए इसलिए अहम था क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा रखे गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होनी थी, लेकिन नेशनल असेंबली की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने इस बात को लेकर हंगामा शुरू कर दिया कि अविश्वास प्रस्ताव पर सीधे मतदान कराया जाए। हंगामा नहीं थमा तो नेशनल असेंबली को स्पीकर ने सदन को 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बावजूद विपक्षी दलों के सांसद काफी देर तक सदन में बैठे रहे। वो सदन स्थगित किए जाने के स्पीकर के फैसले से नाराज थे। विपक्ष के ऐसे ही एक सांसद मोहसिन डावर ने नेशनल असेंबली के अंदर ली गई एक सेल्फी ट्वीट की और लिखा 174। इसका मतलब यह है कि विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए जरूरी 172 से 2 वोट ज्यादा हैं। नेशनल असेंबली में इसी दौरान विपक्ष ने गो इमरान गो के नारे भी लगाए। इस बीच आज इमरान खान को राष्ट्र के नाम इमरान खान ने संदेश दिया, जिसका लंबे समय से इंतजार था। पहले था कि उनका ये भाषण रिकॉर्डेड होगा, लेकिन बाद में वो जब मुल्क के सामने आए तो उन्होंने लाइव बात करनी पसंद की और उन्होंने इस बात की शुरुआत, अपने भाषण की शुरुआत इसी से की कि वो अपने मुल्क की जनता से लाइव यानी सीधे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दिल से बात करना चाहते हैं। और इस पूरे भाषण में इमरान खान ने लगातार वो हमलावर रहे अमेरिका के ऊपर। साथ साथ ये बात उन्होंने बार बार दोहराई कि कैसे वो अपने मुल्क को खुददार बनाना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ का उन्होंने मुशर्रफ का नाम लिया, नवाज शरीफ का नाम लिया और कहा कि अमेरिका को ऐसे लोग पसंद हैं जो अमेरिका जिनकी कोई आज़ाद फॉरेन पॉलिसी ना हो। तो वो लगातार अमेरिका पर हमलावर रहे कि ये सब बाहरी मुल्क के इशारे पर हो रहा है और वही पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क नहीं बनने दे रहे हैं। तो इमरान खान के इस भाषण का क्या मतलब है और क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा इमरान खान के सियासी करियर में, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो मैं तो वो एक खुशकिस्मत इंसान अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे तो उसने सब कुछ दे दिया था। यानी कोई भी शायद ही किसी को इतनी शोहरत मिले, जितना मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत थी उतना पैसा मेरे पास था, सब कुछ था मेरे पास। यानी आज भी मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह मुझे सब कुछ दे बैठा है और मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैं पाकिस्तान की पहली जनरेशन था। हम वो जनरेशन थे जो पहले आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे। पाकिस्तान मेरे से सिर्फ 5 साल बड़ा है। तो मेरे माँ बाप जो थे, मैं बार बार लोगों को बताता हूँ, वो एक गुलामी के दौर में पैदा हुए थे, वो अंग्रेज़ के दौर में पैदा हुए थे। और मैं जब तक बड़ा होता रहा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में शिरकत की थी, वो मुझे हमेशा ये एहसास दिलवाते थे कि तुम बड़े खुशकिस्मत हो, आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हो। तुम्हें नहीं पता कि जो भी आप कर लें गुलामी क्या होती है, क्योंकि एक सतह से ऊपर आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर आपके हुक्मरान बैठे हुए थे। तो एक बड़ा जो भी खुददार लोग थे उनको बड़ा बुरा लगता था ये जो अंग्रेज़ की गुलामी थी। तो हम बड़े हुए, मेरे बहनें और मैं, हमें याद है कि बचपन से ये बताया गया। तो जो ये खुददारी है ना, ये एक आज़ाद कौम की निशानी होती है। और जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू किया, मैं आपको बताऊं पॉलिटिक्स में क्यों आया था। मैं इसलिए आया कि मैं एक तो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी हुई थी, पाकिस्तान की और दुनिया की पॉलिटिक्स के ऊपर मुझे पता था, तारीख़ का पता था। मैं इस नतीजे पे आया कि हमारा मुल्क कभी भी वो मुल्क बन नहीं सकता जो ख्वाब थी इल्लामा इकबाल की, और जो कायद आज़म जैसा लीडर, यानी जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की इस ख्वाब के लिए कि पता था कि उन्होंने ज़िंदा नहीं ज़्यादा देर रहना। और अगर आप उनकी तारीख़ पढ़ें कि जिस तरह उन्होंने केस लड़ा पाकिस्तान का बीमारी की हालात में, तो ये हमारे ये फाउंडिंग फादर्स थे। तो जो पाकिस्तान का मकसद था वो तो एक बड़ा अजीम मकसद था कि हमने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। ये हमारी करारदाद पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है हमारे फाउंडिंग फादर्स का कि हमने एक
جب ہم کہتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست تو یہ سیدھا چلا جاتا ہے مدینہ کی ریاست پہ، کیونکہ ہمیشہ مسلمان اس کو ماڈل سمجھتا ہے اپنا. جو سنہری دور اسلام کا ہے وہ مدینہ کی ریاست تھی. تو جب میں نے 25 سال پہلے پالیٹکس شروع کی تو میں نے اپنی جو ہمارے مینیفیسٹو تھے اس میں 3 چیزیں رکھی. انصاف، اور انصاف پھر میں کوالیفائی کر دوں، انصاف ہوتا یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور چوری کرے تو اس کو سزا نہ ملے اور صرف کمزور چور، چھوٹا چور جیل میں جائے. انہوں نے کہا قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ بیسس ہے ایک انصاف، اور دوسرا انسانیت، رحم ہوتا ہے ایک اسلامی ریاست میں، جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی، جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں. تو یہ میرے 2 ایمز تھے. اور تیسرا تھا خودداری. ایک مسلمان قوم غلام قوم نہیں بن سکتی. جس قوم کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی ہے کہ سوائے اللہ کے آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. وہ شرک ہے. سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے کہ جب آپ کسی کو بھی اللہ کی جگہ پہ رکھتے ہیں. تو یہ غلامی جو ہوتی ہے، یہ جب آپ کسی کی بھی پیسے کی غلامی، خوف کی غلامی، یہ سب شرک ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے. یہ 3 تھے میرے آج سے 25 سال پہلے. آپ دیکھیں کہ میں مینیفیسٹو میں یہ 3 چیزیں لکھی تھی. مجھے لوگ کہتے ہیں عمران صاحب آپ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں. میں اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا میں پالیٹکس میں کیوں آتا؟ جس آدمی کے پاس سب کچھ ہے، مجھے یہ بتائے وہ اپنی زندگی کے 22 سال خرچ کرے گا ایک سٹرگل میں، اور 14 سال تو تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تھا، 14 سال تو مذاق اڑتا تھا میرا. تو میں کیوں پالیٹکس میں اتنی دیر کوشش کی جس کے پاس سب کچھ تھا؟ مجھے اتنے لوگوں نے کہا کہ عمران صاحب آپ کو ضرورت کیا تھی پالیٹکس کی؟ میں یہ سچ آپ کو بتا رہا ہوں. بار بار مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کو پالیٹکس میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی صرف آپ کو ضرورت ہی ہو تو آپ پالیٹکس میں آئیں. آپ کوئی نظریے کے لیے نہ آئیں، کوئی آپ کی بڑی ایمبیشن نہ ہو. ایک میں اپنے سارے جو، اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں میرے جو نوجوان ہیں وہ آج میرا بڑا غور سے سنے جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے. دیکھیں، ایک مولانا رومی کی ایک سینگ ہے. مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو آپ کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بڑی مخلوق، فرشتوں سے اوپر درجہ دیا ہمیں. فرشتوں کو کہا انسان کے سامنے جھکو، اور شیطان کو اس لیے نکالا گیا، وہ عبادت بڑی کرتا تھا، اس نے ان کا حکم نہیں مانا، اس میں تکبر تھا، اس نے کہا میں نہیں جھکتا. اللہ نے ہمیں پر دیے ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اور خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، جو سب سے بڑا جو شرک ہے وہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں، خوف کی پوجا کی، جو وہ بڑی سپر پاور ہے، اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ خوف کا بت ہے. ہم انسان چونٹیوں کی طرح رینگتا رہتا ہے. تو پاکستان، میں نے اس کی اونچ نیچ دیکھی ہے. ہم نے شروع میں، ہم چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے جب پاکستان ایک تیزی سے اوپر جا رہا تھا، ہماری مثالیں دی جاتی تھی. میں جب اسکول میں تھا پاکستان کی مثال دی جاتی تھی. یہ ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا سیکھنے کے لیے کہ کیسے آگے بڑھا ہے. ملیشیا کے شہزادے میرے ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے، یہاں سیکھنے آتے تھے. سارا مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز میں آتے تھے. ہم اوپر جا رہے تھے، ہمارا ماڈل لوگ دیکھتے تھے، مثال دی جاتی تھی. میں نے اس کو نیچے آتے دیکھا، اور میں نے اس کو ذلیل ہوتے دیکھا اپنے ملک کو. اور میں اس کے اوپر ابھی آتا ہوں کیونکہ جو میرے والد تھے، مجھے یاد ہے اپنے آخری دنوں میں جو ہمارے پر یہ وار آن ٹیرر کے اندر جس طرح کی پاکستانیوں کو ذلت ملی، پاکستانیوں کو میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن اوور آل اسلاموفوبیا بھی تھا، لیکن پاکستانیوں کو ذلت ملی.
تو میں جو آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ کہ دیکھیں اللہ نے جو ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں دی ہیں اشرف اس کی عظیم مخلوق پہ، لیکن اسے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے. اس نے کہا ہے کہ تم نے اگر اوپر اڑنا ہے نا، جو اقبال نے اپنا شاہین کا کانسیپٹ دیا ہے کہ شاہین کیسے اقبال کا تھا، وہ تب اوپر جاتا ہے جب وہ ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب وہ مقابلہ کرتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو مشکل وقت سے گزارتا ہے. ہم نماز میں صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشیں، ان کے نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ چلے گئے. تو جو نعمتیں بخشیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے سب سے زیادہ، تو ان کو نعمتیں بخشیں. تو ان کا آسان راستہ نہیں تھا، لیکن ان کی عظمت کا راستہ تھا. میں اس لیے پاکستان کے اندر سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. کیوں نبی کی سیرت پڑھیں؟ کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم انسان وہ تھے. تو ان کے راستے پہ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے چلو؟ کیونکہ وہ عظمت کا انسان کا راستہ ہے. ہم پکڑ لیتے ہیں دوسرا راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان راستہ ہے. اچھا جی، وہ فلانا نے حکم دے دیا ہم تباہ ہو جائیں گے، اگر اس نے وہ فلانا ملک ناراض ہو گیا تو ہمارا یہ ہو جائے گا. ہم رینگ رہے ہیں زمین کے اوپر، ہم چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے کہ جب میں نے 25 سال پالیٹکس شروع کی تو میں نے کبھی، آپ میری کوئی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، میں نے ہمیشہ ایک چیز کہی، نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکوں گا اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا. یعنی اپنی قوم کو کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا. یہ 25 سال کوئی میری سٹیٹمنٹس ابھی آپ دیکھ لیں، کوئی پرانی میری ویڈیوز ہیں، کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا. میں جب میں اقتدار مجھے ملا تو میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہماری فورن پالیسی آزاد ہوگی. آزاد فورن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فورن پالیسی جو پاکستانیوں کے لیے ہوگی، ہمارے مفادات کے لیے ہوگی. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے دشمنی کریں گے، ہم کسی کو کے خلاف ہوں گے، ہم کوئی اینٹی امریکن ہوں گے یا اینٹی انڈیا ہوگا یا اینٹی یورپین ہوں گے. میں تو سب سے پہلے، میں وہ پاکستانی ہوں سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو جانتے تھے اور جو رسپیکٹ اور میری دوستیاں تھیں وہ میں پاکستانی تھا کرکٹ کی وجہ سے. میں امریکہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے پولیٹیشنز، ان کے لوگوں کو جانتا ہوں. انگلینڈ کو تو آپ اس طرح کہ میرا دوسرا گھر تھا ایک وقت، تو میں تو جانتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں، کبھی کسی بھی انسانی معاشرے میں کبھی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، ہم ان کے اندر جو ان کی غلط پالیسیز ہے اس کی میں تنقید کرتا ہوں. میں نے جب پاکستان نے شرکت کی وار آن ٹیرر میں، یعنی جب جنرل مشرف ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے کے گئے، میں اس میٹنگ میں تھا، میں اس کمرے میں تھا. اسی کمرے کے اندر سارے پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے تھے جس کے اندر ہیڈز آف پارٹیز بلائے تھے، جس طرح باقی بھی تھے، میں بھی تھا. اسی کمرے کے اندر ہمیں کہا گیا کہ جی اگر ہم نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو انگریزی کا لفظ وونڈڈ بیئر کی طرح ہے، ایک زخمی ریچھ کی طرح ہے، وہ ہمیں نہ غصے میں شاید ہمیں نہ مار دے. اور مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ، پارلیمنٹ میں، ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی کی جنگ میں لے جائیں؟ ہم ان کی مدد کریں. اگر ان کے ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو قربان کر دیں کسی کی جنگ میں؟ اور پھر ہم نے غلطی کیا کی؟ سب سے بڑی جو جنرل مشرف نے غلطی کی، 80 کی دہائی میں ہم نے پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا جی کہ ہم امریکہ کے حمایتی ہیں، ہم اس کے ایلائی ہیں، ہم سوویت یونین کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں. اور ساری جہاد پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی، اور باہر سے لوگ ہم نے بلائے اور ہم نے ان کو ٹرین کیا اور یہاں سے مجاہدین گروپس گئے. ہم نے ان کی پوری حمایت کی، ان کو بتایا کہ فورن آکوپیشن، کیونکہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر فورن آکوپیشن ہے، اس لیے ہم لڑ رہے ہیں جہاد. اور سارے ہمیں بتایا گیا کہ کتنا بڑا پاکستان بڑا رول پلے کر رہا ہے. جیسے ہی وہ جہاد ختم ہوتی ہے،
سوویت یونین ہارتا ہے، امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے، سوویت یونین ادھر چلا جاتا ہے، اور 2 سال کے بعد وہی امریکہ جو ہمارا دوست تھا، جس کے لیے جو ہم اکٹھے جنگ لڑ رہے تھے، وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا دیتا ہے، پریسلر سینکشنز. 9/11 آ جاتا ہے پاکستان کی، پھر امریکہ ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اسی کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ جی ہم امریکہ کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے. ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، حمایت یہاں تک ٹھیک ہے کہ ہم سارے دہشت گردی کے خلاف ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیں، لیکن جو حمایت ہم نے کی، جو پاکستانیوں کی جانوں کی قربانی دی گئی، کسی اور امریکہ کے ایلائی نے اس طرح کی قربانیاں نہیں دی. کوئی نیٹو بھی امریکہ کے ساتھ تھا، کوئی ایک ملک بتائیں جو 80,000 اپنے لوگ مروا لے، جس کا سارا قبائلی علاقہ، اور میں یہ آج پھر سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں قبائلی علاقے کو باقیوں سے بہتر جانتا ہوں. میں نے وہ سارا قبائلی علاقہ پھرا ہوا ہے، میں نے کتاب لکھی ہوئی، میں اس کی تاریخ جانتا ہوں. قبائلی علاقہ پاکستان میں سب سے پرامن علاقہ تھا. وہاں کرائم ہوتی نہیں تھی، کوئی ان کے ریکارڈ میں، یعنی ہمیشہ سے وہ کرائم فری ایریا تھا. جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے ہوا ہماری اس جنگ میں شرکت کرنے سے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ لوگوں کے اوپر، بیچاروں کے اوپر کیا گزری. وہاں لوگ مارے گئے، وہ ادھر سے لوگ کھڑے ہو گئے جن لوگوں کو، اب سوچیں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنا، کہ باہر سے آکوپیشن ہو، وہ سب سے عظیم چیز ہے، اور اب امریکن جب وہاں پہنچ گئے تو ہم نے کہا نہیں آپ دہشت گردی ہے. اب ظاہر ہے وہ لوگوں کو آپ 10 سال میں ایک طرف سے دوسری طرف تو نہیں لے جا سکتے تھے، وہ انسان تھے، ان کو ہم نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جہاد ہے. وہ جب انہوں نے پاکستان کے خلاف شروع ہو گئے، اور وہ جو پرانے جہادی گروپس ٹرین کیے تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے. تو اس سے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم کولیبریٹرز ہیں امریکہ کے. جہاں جو پاکستان میں خودکش حملے ہوئے، جو قبائلی علاقہ اجڑا گیا، جو یہاں میں پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں میں گیا، میں تو جو لوگ بچ گئے تھے، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کوئی چل نہیں سکتا، کسی آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ اڑے ہوئے ہیں. تو اس ساری جو ہم نے جب اس کی اتنی زیادہ قربانیاں دی اپنے ملک کی، اس کا کوئی کریڈٹ ملا پاکستان کو؟ کیا کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا، شکریہ پاکستان؟ یہ نہیں ہوا. وہاں سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں. افغانستان کی، ابھی یہ افغانستان آزاد ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جی پاکستان کی دوگلی پالیسی کی وجہ سے وہ نہیں جیت سکتے. یہاں ہمارے لوگوں کو بار بار کہا گیا کہ ڈو مور، کہ ابھی آپ نے اور نہیں کیا. ڈرون اٹیکس ہوئے، ڈرون اٹیکس میں جتنے بے قصور لوگ مارے گئے، مجھے یاد ہے میں گیا وہاں باجوڑ میں ڈرون اٹیک ہوا، 80 مدرسے کے بچے مار دیے. شادیوں کے اوپر ڈرون اٹیک ہو رہا ہے. تو پاکستان کس عذاب سے گزرا؟ کہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری آج پالیسی کیا ہے. کیا جو تنقید ہو رہی ہے کہ جی عمران خان، یہ جو بھی میں، یہ جو ہمیں ڈاکیومنٹ ملی ہے، پہلے میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے وقت میں اس کی مخالفت کرتا رہا. آپ مجھے طالبان خان انہوں نے کہا، جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ڈرون اٹیکس کے خلاف میں نے مظاہرے کیے، واحد پولیٹیشین تھا، میں نے دھرنے دیے ڈرون اٹیکس کے خلاف، میں نے وزیرستان مارچ کی، باہر سے ہیومن رائٹس امریکہ سے آرگنائزیشن آئی، انہوں نے میرے ساتھ حمایت کی. ایک کلائیو اسٹیٹٹ اسمتھ تھا وکیل، اس نے میرے ساتھ آ کے حمایت کی کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے. کوئی ہمارے سینئر پولیٹیشین لیڈرز نے کوئی بات نہیں کی. ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ، کہیں امریکہ نہ ناراض ہو جائے. کون سے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اپنا، جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں، وہی آپ کے ملک میں آئے، ڈرون اٹیک کرے، جج جوری ایکسیکیوشنر، یعنی وہی فیصلہ کرے کون دہشت گرد ہے، اس کو مار دے، کوئی پتہ نہ تحقیق ہو کہ جی کوئی بے قصور آدمی تھا یا واقعی دہشت گرد تھا.
ہماری حکومتوں نے پوری طرح اس جرم میں شرکت کی، اور جو وہاں کے جن کے رشتہ دار مرتے تھے، جن کے کوئی بے قصور لوگ، عورتیں، بیوی، گھر مرتے تھے، وہ ہمارے اوپر پھر حملے کرتے تھے. وہ ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں جو کہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہر طرف پاکستانیوں نے سفر کیا. تو میں جب حکومت ملی تو میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ پاکستان کی فارن پالیسی پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوگی. ہم کوئی ایسی فارن پالیسی نہیں بنائیں گے جو کہ کسی اور کی تو بہتری ہو لیکن ہمارے ملک کو نقصان پہنچے. یہ کسی کے خلاف نہیں تھی، یہ اینٹی امریکن یا اینٹی یورپین، اینٹی انڈین بھی نہیں تھی. انڈیا کے خلاف صرف جب انہوں نے کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل قانون توڑا، جب انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس لیا 5 اگست 2019 میں، تب میں نے ان کے خلاف بات کی اور ہر فورم پہ کی. لیکن میں نے کوشش اس سے پہلے پوری کی ہندوستان سے دوستی کی. تو میں آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے، اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے لائیو بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے، یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف، لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے. مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد، اور ان کو پہلے سے پتا تھا، ابھی اعتماد یا درج نہیں ہوئی تھی، ان کو پہلے سے پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ اپوزیشن رکھنے لگے. تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے. اچھا، اس میں پھر مزیدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں، اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ ہے پاکستان پہ، لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے. یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں، جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح، اور یہ ریکارڈڈ ہے، یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نہیں وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں، یہ نہیں، یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو، ہمارے ریپرزینٹیو ایمبیسڈر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ، جس میں یہ کہا گیا، اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے، 22 کروڑ کے ہم قوم ہیں، کہ ہمیں ایک کوئی باہر کا ملک، اور کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہا، کوئی اس میں کوئی وجہ نہیں، بس یہ کوئی ایک چیز بتا دی کہ جی وہ عمران خان نے اکیلا کو فیصلہ کیا ہے روس جانے کا، حالانکہ جب رشیا جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فارن آفس کی پوری مشاورت تھی، ہماری ساری عسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی. میں نے بلکہ فارن سیکرٹریز کو اسی کمرے میں بلایا جو پرانے ریٹائرڈ تھے، ان سے ہم مشاورت کر کے گئے.
لیکن اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہیں صرف وہ ہمارا ایمبیسڈر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے، اس نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان کی وجہ سے گیا. اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس، جو دوسرے عمران خان کی جگہ آئیں گے، ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں اصل اپنی قوم کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں. میرا یہ جو آج آپ سے بات چیت کرنے کا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فورن پالیسی، پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہے کہ جی آپ روس چلے گئے. وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے، لیکن خاص پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں، جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں. لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ 3 اسٹوجز. اسٹوجز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اب یہ ذرا سن لیں کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں. یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے، لیکن اگر یہ آ جائیں واپس، یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے، تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں، جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں، وہ جو کہ ایک مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت نے، جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے؟ کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں، باہر کے ملک مضمون لکھے ہوئے ان کی چوری کے اوپر، کرپشن پہ، BBC کی 2 ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر، کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو ایک قیادت پہ آنے دیں گے؟ اور اگر اپنے ملک میں اتنی سی جھوٹ بولنے پہ یہ نکال دیتے ہیں ایک پرائم منسٹر کو، ہیرلڈ میک ملن تھا، جھوٹ بولنے میں اس کو نکال دیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ اتنا اپنے لوگوں کا، ان کا جو اخلاقی معیار ہے وہ اس سطح پہ ہے، چھوٹی سی چیز پہ وہ نکال دیتے ہیں. تو ہمارے ملک میں جو کہ نیب میں اربوں روپے کے کیسز ان کے، اور اب نہیں 30 سال سے ان کے اوپر کیسز ہیں. پہلے جو کیسز تھے وہ جنرل مشرف نے ان کو NRO دی، وہ سارے کیسز معاف کروائے. پھر یہ 10 سال میں مزید اور کیسز چڑھ گئے اربوں روپے کے. ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان ان کو پسند نہیں ہے. مجھے جو اگلی چیز سمجھ نہیں آ رہی، اور میں یہ اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو بھی پتہ ہے، کیونکہ یہ یاد رکھنا میرے پاکستانیوں کہ جب ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ساری بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا ہے ہر کا. میرا ان کو سب پتہ ہے، ان سارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ان کی سب بیک گراؤنڈ پتہ ہے. ان کو ان کی ایک ایک چیز پتہ ہے کہ ان کے کتنے پیسے ملک کے کس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں بیرون ملک. ان کو سب پتہ ہے کہ ان کی پراپرٹیز بینامی جو انہوں نے باہر لی ہوئی ہیں بڑی بڑی اربوں اربوں روپے کی، ہر ڈیٹیل ان کے پاس ہے. ایک ہمارا ینگ پولیٹیشین ہے، ایک کتاب ہے رون سوسکنڈ کی، دا وے آف دا ورلڈ. اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی جو تھی وہ ٹیپ کر رہی ہے، اس کی والدہ اس کو ٹیلی فون کر کے بینک اکاؤنٹس بتا رہے ہیں، یعنی ادھر تک ان کو پتا ہے. تو ہمارے یہ جو اب یہ 3 لوگ ان کو جو پسند آ گئے ہیں، ان کی کیا خاصیت ان کو پسند آئی ہے؟ یہ کہ ان جنرل مشرف کے سالوں کے اندر 11 ڈرون اٹیک تھے. ان دونوں کے یہ بلکہ سارے یہ تینوں اکٹھے اقتدار میں تھے. ان کے 10 سال میں اس ملک میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے. ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ مذمت کرتے ہیں ہم. حامد کرزئی مجھے یاد ہے افغانستان میں جب ان کے ڈرون اٹیک یا وہاں بمباری سے افغانستان کے بے قصور لوگ مرتے تھے، وہ مذمت کرتا تھا. جدھر افغانستان میں فورن فوجیں تھی، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 400 ڈرون اٹیکس میں ایک دفعہ کسی نے مذمت نہیں کی. اس لیے ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی ایک
وکی لیکس کیا تھی کہ ایک جس طرح پینما پیپرز کا انکشاف ہوا تھا، یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا، لیک ہو گئے تھے سیکرٹ پیپرز یا ڈاکیومنٹس، تو پینما جو وکی لیکس میں وہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امریکی ایمبیسڈر تھی این پیٹرسن، اس کو مولانا فضل الرحمان اس کو فضل الرحمان کہتا ہے کہ مجھے موقع دے دے، میں بھی وہی خدمت کروں گا جو باقی آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ وکی لیکس میں تھا۔ نواز شریف کا برکا دت کی کتاب میں ہے کہ وہ نیپال کے اندر نریندر مودی سے چھپ چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج سے بچنے کے لیے۔ ڈان لیکس میں کیا تھا؟ ہندوستان کو میسجنگ ہو رہی تھی کہ جناب میں فوج کے ساتھ، اگر فوج یہ کریے تو فوج کریے، میں نہیں کر رہا۔ یہ سوچیں، یہ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آرمی چیف کو، جنرل باجوہ کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ جی یہ دہشت گرد ہے، اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور وہ میری تعریف کرے اور اس کو برا بھلا کہے؟ جنرل راحیل شریف کو نریندر مودی دہشت گرد کہہ رہا تھا، دہشت گرد کا چیف، اور نواز شریف سے دوستی تھی اور شادیوں پہ انویٹیشن تھی۔ یہ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں۔ آصف زرداری کا باب وڈورڈ کی کتاب کے اندر ہے کہ ان کے سی آئی اے چیف جب ان سے کہتا ہے، وہ کولیٹرل ڈیمیج کی بات کی، کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کہ جب بم گرتا ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، تو اس کو کہتا ہے کہ فکر نہ کریں اگر ڈرون اٹیک میں بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، مجھے نہیں فرق پڑتا۔ یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے دوسروں کو، جس کو تھوڑا سا، اور کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ وہ حیرت آتی ہے کہ یہ کیسے ملک کا صدر بات کر رہا ہے۔ اس طرح کے لوگ ان کو پسند ہے۔ اور شہباز شریف، اس کی سٹیٹمنٹ کہ جی عمران خان نے بڑی غلطی کی، ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے، یعنی یہ جو ان کے دور میں ایبسلوٹلی ناٹ کیا تھا، میں نے صرف یہ بات کہی کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی کانفلکٹ میں آپ کے ساتھ، لیکن جو بھی آپ امن افغانستان میں کہیں چاہتے ہیں ہم ساتھ ہیں آپ کے۔ میری پالیسی آپ میں بتاؤں کہ کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ، یعنی ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہتے ہیں، ہماری کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ ہم ثالث کا کردار پلے کر سکتے ہیں۔ وہ صرف تب ہوتی ہے جب آپ لوگ سمجھیں کہ آزاد ہے آپ کی فارن پالیسی۔ جب لوگ پہلے سے ہی سمجھتے ہیں کہ جی جدھر سے حکم آئے گا آپ نے وہی کرنا ہے، آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں بمباری کر رہا ہے آپ کا دوست اور آپ کے لوگ مرے اور آپ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے، کس نے آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہو رہی ہے اور دنیا نے کیا عزت کرنی ہے آپ نے؟ جب ہم یہ وار آن ٹیرر میں حصہ لے رہے تھے، بیرون ملک پاکستانیوں سے میرا تعلق بہت ہے، کبھی ان سے پوچھے کہ ان کو کس ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایئر پکڑ کے ان کو ڈیٹین کر دیتے تھے، عام بے قصور لوگوں کو پکڑ کے پاکستانی کو جیل میں ڈال دیتے تھے باہر کے ملکوں، جبکہ یہاں ہم ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، باہر پاکستانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی سے پوچھے کہ ان بیچاروں سے کیا، کتنے پاکستانیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے ان کے لیے سٹینڈ لیا؟ تو میں جب یہ فوراً، میں کسی کے اگینسٹ نہیں بات کرتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ میرے 22 کروڑ لوگ ہیں، میں ان کے لیے فارن پالیسی بناؤں گا۔ تو یہ جو شہباز شریف کہتے ہیں ایبسلوٹلی ناٹ، میں نے نہیں کہنا تھا، کیونکہ آپ کا تو پاور میں آنے میں مقصد ہی کچھ اور ہے۔ آپ نے کب پاکستانیوں کے لیے سٹینڈ لیا؟ بتائے کتنی دفعہ یہ جب بمباری ہو رہی تھی آپ کے منہ سے آواز نکلی، اور آپ کے بھائی صاحب کبھی بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے سارے جو اربوں روپے سب پتہ ہے ان کو کدھر پڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہا کہ جی یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جاتی تو آپ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو آج نیشنل سیکورٹی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر جب رکھی گئی، کیوں نہیں آپ نے آ کے دیکھی؟ ہم نے یہ ڈاکیومنٹ، پہلے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں، یہ مذاق اڑایا گیا، جی جعلی ہے۔ پہلے میں نے کیبنٹ میں رکھی، ساری کیبنٹ کو بتایا گیا، منٹس کیبنٹس کے بنے کیونکہ سب سے ٹاپ فورم پاکستان کا وہ ہے۔ اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی، میں نے سارے اپنے سروس چیف سب کے سامنے رکھی وہ ڈاکیومنٹ،
اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر لے کے گیا اور سینئر جرنلسٹ کو ہم نے بتایا، صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ کوئی ڈاکیومنٹ کوئی پبلک کو یعنی اکسانے کی بات نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس سے زیادہ یہ خوفناک اس میں چیزیں اس ڈاکیومنٹ کے اندر. میں اب آخری بات پہ آنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہماری اب سنڈے کو ووٹ دی جائے گی. اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا کہ یہ ملک کس طرف اب جائے گا. کیا وہی غلامانہ پالیسی، کرپٹ لوگ جن کے اوپر 30 سال سے کرپشن کے کیسز ہیں، نیب میں ان کے کیسز پڑے ہیں. بدقسمتی سے کوئی اور ملک ہوتا جس کے اندر یہ انصاف کا نظام زیادہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے جن کی صلاحیت ہے، اور جو بھی خوشحال ملک ہیں دنیا میں، جو بھی جن ملکوں کے اندر غربت نہیں ہے، خوشحالی ہے، جو پروگریس کر چکے ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، ان سارے ملکوں کی ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ طاقتور مجرم کو ان کی صلاحیت ہوتی ہے قانون کے نیچے لانے کی. ہمارا ابھی تک انصاف کے نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اربوں روپے کے ان کے پاس کیسز ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. تو کیا قوم ان کو پھر جو 30 سال سے کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے جی عمران خان نے ملک بڑا خراب، آج کیوں یہ سارا کر رہے ہیں ڈرامہ، عمران خان نے ملک خراب کر دیا. عمران خان تو ابھی 3.5 سال ہوئے ہیں، 30 سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں اس ملک کے اوپر. تو یہ اگر ملک خراب تھا، یہ اگر حالات برے تھے تو یہ کیا 3.5 سال میں ہو گئے ہیں؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو ہم نے کیا ہے کسی بھی فورم، انڈیپینڈنٹ ماہرین کو آپ بٹھائے ان سے پوچھیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو پاکستان میں ہوا ہے کہ ان کے کسی دور میں نہیں ہوا. تو یہ جو اب سارے اکٹھے ہیں، یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہونی ہے سنڈے کو، اس میں کون کدھر جائے گا. مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں. میں ریزائن کر دوں؟ میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا 20 سال جو میں کھیلی ہے، آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں. میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی. میں تو ووٹ کا جو بھی رزلٹ ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آؤں گا جو بھی رزلٹ ہو. لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس دن، یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھے کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا وہاں. اگر کوئی یہ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہا ہے نا کہ جی ہمیں ایک دم پتہ چلا کہ عمران خان تو یہ تو بہت ہی نااہل یا برا تھا، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. ہم جمہوریت کے اندر لوگ ریزائن کرتے ہیں. لوگ تب نہیں کرتے کہ جب آپ دیکھیں کہ 20-25 کروڑ روپیہ آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائیں، اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جس سے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو، ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے. وہ جگہ بنی ہوئی ہیں جدھر میریٹ کے اندر یا سندھ ہاؤس کے اندر یہ تماشا چل رہا ہے ساری قوم کے سامنے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم آج کیا سبق دے رہے ہیں؟ ہم کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں؟ یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے. یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. آپ الٹا بھی لٹک جائیں، کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان 3 لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں. کوئی نہیں ماننے لگا کہ یاسر زرداری یا شہباز شریف، نواز شریف یا فضل الرحمان یہ کوئی نظریاتی لوگ ہیں. سب ان کو جانتے ہیں. صرف انہوں نے جو اپنے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں وہ 20 سال ذرا دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا. یہ صرف اور صرف ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے. یہ اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے. یہ اپنے ملک کی ساورنٹی کا سودا ہو رہا ہے. اور یہ جو ہوگا، میں ابھی بھی لوگوں کو یہ، کیونکہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ اپنا سودا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے. یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے، نہ لوگوں نے آپ کو بھولنا ہے، نہ آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے، بھولنا ہے، نہ جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے
اور بھولنا ہے لوگوں نے. یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودا کیا, ایک بیرون ملک سازش جو یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک وہ گورنمنٹ جس کی آزاد فورن پالیسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی. یہ کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا. ہمارے بر صغیر کی تاریخ کیا ہے؟ میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کو غلام بنایا, انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ کو مروایا اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنے قوم کو غلام بنایا, اور دوسرے نے ٹیپو سلطان کو اس سے غداری کی, انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنایا. یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق ہیں. باہر کی قوتوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولنے نہیں دے گی. یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے, میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا. میری یہ اپنی قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ہمیشہ جب تک میرے میں خون ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا. میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, میں اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں, میرا تو کوئی کیمپ آفس نہیں ہے, میں نے تو آگے کوئی فیکٹریاں نہیں بنائیں. نواز شریف نے اتنے دور میں 18 فیکٹریاں بنا لی تھی سرکاری بینکوں سے پیسے لے کے, اور پھر بعد میں وہ قرضے معاف کروا لیے. نہ میرے کوئی رشتہ دار پالیٹکس میں ہے. میں اپنے گھر میں رہوں گا, اپنے گھر میں رہتا ہوں. لیکن اس قوم سے یہ جو غداری ہو رہی ہے اور یہ جو ہونے جا رہی ہے سنڈے کو, میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک لوگوں کا, ایک ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا. یہ جتنا بھی ہے کہ اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ جی وہ ہو ایک دم ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ کتنا برا وقت گزرا تھا. لوگ آپ کی کوئی بات ماننے نہیں لگے. یہ قوم جو ہے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو, میں آخری بات کہنے لگا ہوں, یہ قوم نہ یہ بھولے گی, نہ آپ کو معاف کرے گی, نہ جو لوگ آپ کے پیچھے ان کو معاف کرے گی. اور یہ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا, کسی خوش فہمی میں نہ رہے. میرے میں اللہ نے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے. ساری زندگی میں نے مقابلہ کیا ہے. میں کوئی وہ آدمی نہیں جس نے بیٹھے بیٹھے کسی نے پرچی دکھائی کہ جی مجھے تو پرچی میں پارٹی وراثت میں مل گئی ہے, یا میرا کوئی باپ کچھ تھا, یا میرا کوئی فلانا کچھ تھا, یا میں سریا لگاتے لگاتے جنرل جلانی کے گھر پہ مجھے کوئی وزارت مل گئی اور پھر چیف منسٹر. میں نے اسٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں. مجھے اسٹرگل کرنی آتی ہے, مقابلہ کرنا آتا ہے. میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. پاکستان پائندہ باد. یہ تھے عمران خان جو آخرکار پاکستان کے عوام کے سامنے لائیو آئے, اور شروعات کرتے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ لائیو بولنا چاہیں گے اور ریکارڈڈ سپیچ نہیں دے رہے, کیونکہ آج انہیں اپنے دل کی بات کرنی ہے اپنے عوام سے. اور عمران خان نے جو یہ بھاشن دیا ہے اپنا, جو کئی بار ٹلا, جس کا وقت بھی بدلا اور کل ہونا تھا اس کے بعد بھی یہ ٹلا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے جو ایک انگریزی میں لفظ ہے کہ وکٹم کارڈ کو بہت پلے کیا, اور یہ بھی کہا پورا کا پورا حملہ جو ہے وہ امریکہ پر ہی رہا. یہ بھی کہا کہ جو روس کا ان کا دورہ ہوا تھا اس سے بھی شاید امریکہ ناراض رہا. انہوں نے کافی وہ حملہ ور رہے ہیں مشرف پر, زرداری پر, اور یہ بھی کہا کہ امریکہ کو اس طرح کے لوگ پسند ہیں. 25-30 سال سے جیسے لوگوں کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں, بھرشٹاچار کے کیسز ہیں, ویسے لوگوں کو دوبارہ سطح میں بٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور اسی طرح کے لوگ امریکہ کو پسند ہیں. ملک کی سوورنٹی کے ساتھ سودا ہو رہا ہے. تو ابھی بھی یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ آخری گیند تک کھیلیں گے. تو پاکستان کی عمران خان سرکار کچھ دنوں کی مہمان ہے, اس پر ہم روز ہی چرچا کر رہے ہیں, اور آج بھی عمران خان نے صاف کر دیا کہ ابھی وہ استعفیٰ دینے والے نہیں ہیں. ان کی سرکار کے خلاف جو کانفیڈنس ووٹ ہے اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے, اور وہ رویوار کے دن ہوگی.
तो उस दिन ये तय होगा कि ये सरकार रहेगी या जाएगी। इमरान खान ने इस वक्त जो भाषण दिया है उससे ये साफ है कि वो बने रहेंगे, लेकिन ये भी है कि उनके साथ इस समय जो अंक गणित है वो नहीं है, यानी कि जो नंबर्स हैं वो इनके खिलाफ हैं। विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए जरूरी 172 से 2 वोट ज्यादा हैं। नेशनल असेंबली में इसी दौरान विपक्ष में आपने देखा है कि गो इमरान गो के नारे भी लगते रहे हैं। तो इसी बीच इमरान खान ने राष्ट्र के नाम अपना संदेश दिया, जिसका कि वक्त टला, लेकिन आखिरकार वो लाइव लोगों के सामने आए और पूरा का पूरा इल्ज़ाम जो है वो अमेरिका के सर पर ही उन्होंने मढ़ा है। और ये भी इसी बात से उन्होंने अपनी बात शुरू की है कि वो लाइव बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें दिल की बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं 2 मेहमान। महर तरार हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से, और दीपक भोजवानी हैं, पूर्व राजनयिक। महर, इमरान खान का भाषण आपने सुना, शुरुआत में लगा उन्होंने काफी दिल से बात की, और उनकी जो बातें थी उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, पहला रिएक्शन आपका क्या रहा है? Hi, thank you, Nagma. It's good to see you after such a long time. Good to see you. Honestly, Imran Khan साहब की mostly speeches, like all political leaders एक बात को बार बार रिपीट करते हैं अपनी हर स्पीच में। तो उनकी बहुत सारी बातें तो हमने पहले ही सुनी हुई हैं, बिकॉज उनका कुछ चीज़ों के बारे में बड़ा कैटेगोरिकल स्टांस रहा है। When he joined politics almost like 26 years ago now, वो वॉर्स के बहुत खिलाफ हैं। वो पाकिस्तान में जो उस वक्त फाटा जो ट्राइबल एरियाज थे उनमें जो बॉम्बिंग्स हो रही थी, जो ड्रोन अटैक्स होते थे, जो वहाँ पे जो लोग मरते थे, इमरान खान हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट दोज थिंग्स। वो चाहते थे कि बिकॉज कोलेक्ट्रल डैमेज को आई गेस कुछ हेड्स ऑफ स्टेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते जब आपका मुल्क किसी वजह से भी उस वॉर में इन्वॉल्व हो गया हो। तो वो लेकिन इमरान खान द पॉलिटिशियन हैड अ ग्रेट इशू विद दैट। सो वो हमेशा से उनका इट्स नॉट कि उन्होंने अब ये बातें करनी शुरू की हैं। एज ही वाज सेइंग, एज ही सेड इन हिज स्पीच, अगर आप उनकी पिछले 25 साल की कोई 26 साल की स्पीच उठाओ तो बेसिकली हर वॉर के खिलाफ है। वो यमन में हो, वो यूक्रेन या रशिया की वॉर हो, वो पाकिस्तान इंडिया के बारे में हो। ही इज नॉट समबडी हु एंडोर्सेस द आइडिया ऑफ अ वॉर। अब ये जहां तक ये जो इसका नो कॉन्फिडेंस का सवाल है, नगमा, इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज के इट्स नॉट कि वो कितने पॉपुलर हैं, कितने अनपॉपुलर हैं, उन्होंने कितने अच्छे काम किए या नहीं काम किए। बात ये होती है जब आप नो कॉन्फिडेंस की बात होती है तो कोई ना कोई बहुत बड़ा इशू होता है, लाइक कोई अब्यूज पावर होता है, कोई करप्शन चार्ज होता है, कोई ऐसी चीज होती है जिसने आपकी पूरी मुल्क को हिला दिया होता है। सिर्फ ये कहना कि 2022 में पेंडेमिक के बाद एक developing countries word that is not really used anymore for countries, लेकिन कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं काफी चीजों में। हालात बेहतर होते जा रहे हैं, इंडेक्सेस बेहतर होते जा रहे हैं। आज पंजाब में यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड। मैं एक माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूँ बीच में। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो आज का उनका भाषण था उसका क्या मायने, यानी कि एक तरह से चर्चा ये थी कि शायद वो इस्तीफे का ऐलान कर दें, शायद वो इस्तीफा दे दें, और अब जो मोटे तौर पे जो नंबर गेम है उसमें लगता है कि उनकी सरकार जाएगी ही जाएगी। तो इतवार को जो होना है उसके पहले आज के उनके इस जो कौम से उन्होंने बात की उसका क्या हासिल है, क्या वो एम कर रहे थे? उससे तो एज आई सेड कि क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है ना, बिकॉज सडनली आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो, आपको बहुत सारे लोगों ने वोट दिया, वो दूसरे लोग आपके बारे में कुछ भी कहें कि आप सिलेक्टेड हो, आपको फलां लेकर आया, बट दैट्स द थिंग, अगर उनको सिलेक्ट किया गया और अब वो पावर में नहीं है, दैट मीन्स के अब वही जो सिलेक्टर्स थे वो किसी और के साथ हो गए। इसका तो ये मतलब बन गया ना हमारे मुल्क में। तो वो एक तरह से दिल की बात अपने कहना चाह रहे थे वो बात ये, बिकॉज ही इज टॉकिंग टू द नेशन कि यस इट इज लिटरली लाइक सेइंग कि मैंने किया क्या है। नवाज शरीफ साहब ये सवाल करते थे 2017 में, मुझे क्यों निकाला?
वो पैनामा पेपर्स का केस हुआ बिकॉज हिज नेम वाज नॉट डायरेक्टली इन द ही वाज नॉट नेम्ड इन द पैनामा पेपर्स, सो ही केप्ट आस्किंग मुझे क्यों निकाला। तो अब हमारे जैसे लोग हम तो कहते थे कि वो भी गलत है, हम तो चाहते हैं हर प्राइम मिनिस्टर अपनी अपनी टर्म पूरी करे, बट ऑल ऑफ अ सडन मुल्क के हालात बेहतर इन द सेंस कि थिंग्स अब गेटिंग बेटर, एम्प्लॉयमेंट रेट बेहतर होता जा रहा है। कोरोना का कोविड-19 को जिस तरह पाकिस्तान ने फेस किया, दैट हैज बीन applauded by international agencies, by health agencies. So एकदम आपके ऊपर आ जाए कि जाओ भाई हमें तुम नहीं पसंद, we want our chair. उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर भी काफी हमलावर रहे और पूरा का पूरा ऑपोजिशन जो है वो इकट्ठा है, वो मुशर्रफ और जरदारी पर बहुत हमलावर रहे और वो लगातार ये कहते रहे कि ये सब अमेरिका का किया कराया है और अमेरिका को ऐसे लोग पसंद हैं और मैंने चूंकि अमेरिका, मैं मुल्क को खुददार बनाना चाहता हूं, अमेरिका क्या हाथ है, और उन्होंने वो बाहरी ताकत का जिक्र बार बार किया। मेहर, आई गेस दैट हैज बिकम द इम्पेटस। उसने उस चीज को प्रॉप कर दिया क्योंकि आई गेस जब आपके सर के ऊपर एक चीज आके गिर जाती है एंड आपको आई मीन इट्स अ रॉन्ग एग्जांपल, बट आपके दफ्तर में कोई घुसा है और वो कहे कि आप यहाँ से हट जाओ किसी भी वजह से, और आप अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रही हो। आई एम नॉट सेइंग कि ही इज अ वेरी सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें डिफरेंटली करनी चाहिए थी, बट आई थिंक वो एक जो डीप सीटेड आइडियलिज्म है ना एक स्पोर्ट्स पर्सन की, एंड फॉर समबडी लाइक हॉस्पिटल बनाना, आई थिंक ही थॉट कि मे बी मुल्क को रूल करना भी उसी तरह होगा कि मैं कमिटेड हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं करप्ट नहीं हूँ, तो शायद मैं कर पाऊंगा, मैं कर लूंगा ये सारा कुछ, 90 दिन के अंदर अंदर पूरा पाकिस्तान बदल दूंगा, लुटे हुए पैसे बाहर से ले आऊंगा। वो तो आई मीन आपके जो लीडर हैं वो इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद वो उस चीज में कामयाब ना हो सके कि लूटेड मनी वापस ला सके। तो आप कह रहे हैं कि उनका इंटेंट, उनकी नीयत अच्छी थी, पर वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर। अब नगमा, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जो पावर में होता है, आई एम सेइंग दिस फॉर एवरीबॉडी, ये सारे एबेटर्स भी हैं, विक्टिम्स भी हैं, अब सारे के सारे वो लाइक परपेट्रेटर्स बन गए हैं उस चीज के कि हमारे साथ जो बुरा हुआ, हमें मिलिट्री कू से हटाया गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हटाया गया, कोर्ट्स के थ्रू, तो हम भी अब यही करेंगे। वी विल डू द सेम थिंग टू हूएवर्स इन पावर बिटवीन। आई मीन आई एम सेइंग दिस टू यू, आज ये इमरान खान हट जाते हैं, कोई और प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, you'll call me on another show when there's another government. The same thing will be happening in my country. That's a very unfortunate reality. I'm sorry आपके दूसरे गेस्ट खामोश बैठे हुए हैं। नहीं, दीपक भोजवानी साहब, मैं आपसे यही पहले मैं जानना चाह रही थी कि एज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अवाम से इमरान खान ने बात की तो इसका क्या मतलब निकलता है, क्या इस स्पीच से कोई फर्क पड़ता है? इमोशनल स्पीच थी, कई दफा ये भी लगा दीपक साहब के वो कुछ शायद रेडिकल्स और इस्लामिस्ट को भी एड्रेस कर रहे हैं सीधे तौर पे, जैसे उन्होंने शुरुआत की। तो इस स्पीच से आपको क्या लग रहा है, क्या हासिल है? इमरान खान सिर्फ अपनी एक सफाई देना चाह रहे थे, यही मकसद था इसका? पहली बात तो ये है नगमा जी कि हमें ये भी जहन में रखना है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है जिन्होंने अपना टर्म पूरा किया। या तो हटाए गए, या तो मारे गए, या तो किसी तरह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। मुझे लग रहा है, मेरी इतिहास इतनी जबरदस्त नहीं है पाकिस्तान पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शायद, पता नहीं, शायद पहली बार मैंने तो देखा है, मेरी उम्र इतनी कम नहीं है, लेकिन कि पार्लियामेंट के बल से किसी ने अपना इस्तीफा देना पड़ा। जैसे कि अगर ये रेजोल्यूशन लगता तो ऐसे है कि पास हो जाएगा ये नो कॉन्फिडेंस, तो मुझे तो याद नहीं आ रहा है, शायद हमारे दूसरे पैनलिस्ट हमें बता सकेंगे कि पाकिस्तान के इतिहास में ऐसी भी कभी हुआ है कि पार्लियामेंट के वोट पे किसी प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। खैर, वो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो अपनी सफाई जब पेश की तो सबसे ज्यादा मुझे तो लगा कि उन्होंने जो विपक्षी दलों पे और जो विपक्षी दलों के लीडर्स हैं उन पर इल्जाम काफी लगाए, कहा कि भी इनका रिकॉर्ड देखो, इन्होंने क्या चोरी किया, कैसे किया, ये वो गद्दार रहे हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी भी कैसे रही, मेरी फॉरेन पॉलिसी जो है आजाद रही है, हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में, वगैरह वगैरह। तो और दूसरी बात ये है कि उन्होंने चुनौती दी ये सारे पॉलिटिशियन जो है जो इनके खिलाफ शायद ही वोट देंगे संडे के दिन, कहा कि भाई मुल्क आपको गद्दार बुलाएगा और आपको माफ नहीं करेगा। और एक बात जो मुझे लगा, थोड़ी सी ताज्जुब लगी कि उन्होंने फौज के खिलाफ कुछ नहीं कहा।
या शायद मुझे सुनाई नहीं दिया, या वो मुमकिन नहीं था, नहीं कहा नहीं उन्होंने, कहा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? फौज जो है, हमें यहाँ से हिंदुस्तान की दृष्टि से, मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं और मैं उनसे बिल्कुल ही हमदर्दी दिखाता हूँ, क्योंकि उनके जो हालात हैं काफी मुश्किल हैं, जैसे हमारे भी इन्फ्लेशन वगैरह, रोजगारी के प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उससे ज्यादा पाकिस्तान जो है वो दो चीजों से अपनी मतलब वो सफरिंग है उनकी। दो बातें हैं, दो चीजें, एक तो आतंकवाद और दूसरा जो है फौज की जो ताकत है, फौज का कब्जा। और मुझे पता नहीं है, अब तक तो मैंने किसी से सुना नहीं है कि फौज की भूमिका इन हरकतों पे इनकी भूमिका क्या है, और ना इमरान खान ने कुछ इंडिकेशन हमें दिया। तो शायद हमारे पैनलिस्ट हमें बता सकते हैं। मेहर, आप इसके ऊपर आपका कमेंट, क्योंकि ये अक्सर हम चर्चा करते रहे कि कैसे भले फौज कहे कि वो न्यूट्रल है, लेकिन फौज का कितना अहम रोल है सरकारें बनाने और गिराने में। अब ऑनेस्टली पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ सालों से सारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या जो टॉप ब्रास है, दे बीन वेरी क्लियर, दे ट्राई नॉट टू से एनीथिंग जो कि कंट्रोवर्शियल हो जाए या जिसकी वजह से उनको लोग उनके ऊपर फिंगर उठा सके। लेकिन सिस्टम ठीक, एज आई सेड कि सिस्टम इतना ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि हुआ ये कि जैसे जियाउल हक ने जिस वक्त भुट्टो की गवर्नमेंट टॉपल की, भुट्टो was the most loved leader in the history of Pakistan to date, and he died. He was killed in jail. You know, हम तो assassination कहते हैं उसको, judicial assassination. Okay, before I forget, actually 1989 में 1 नवंबर को बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, एंड गेस किसने किया था? नवाज शरीफ साहब ने। he was part of a coalition, and this was right after, like 1 year after her. She was a hugely popular prime minister because she was 35 years old when she became the prime minister. और उसके बाद उनका struggle with बहुत ज़्यादा एक romanticism और एक idealism, like everybody loved her. तो नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक के बहुत फेवरेट किस्म के इंसान थे। तो 1 नवंबर को मैंने अभी खास तौर पे गूगल किया जब इन्होंने सवाल किया कि despite the deck being stacked against a government, Prime Minister Benazir Bhutto survived the November 1st, 1989 vote of no confidence moved by Nawaz Sharif and his Islami Jamhuri Ittihad. तो इमेजिन इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, आप अभी भी इससे अंदाजा लगा लें। ये कह रहे हैं हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हम पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। इन पीडीएम को जो इनकी कोalition है, उनको जो हेड कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, अभी 1 हफ्ता पहले की बात है, वो एक रैली कर रहे थे और उसके बीच में उन्होंने एमडीज के खिलाफ इतना ज्यादा बोला, लाइक लिटरली जिस तरह आप इंसाइटमेंट टू वायलेंस, इंसाइटमेंट टू कि इनको जाके कि इनको खत्म कर दो। वो कहते हैं कि औरतों को पावर में नहीं होना चाहिए। बेनजीर भुट्टो के पावर में होने के बहुत खिलाफ थे। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि 30 साल से हम गवर्नमेंट में हैं, ये दोनों पार्टीज, अदर देन जियाउल हक, सॉरी मुशर्रफ, दे हैव बीन इन पावर। बट ये कहते हैं कि कोई और ना आए। हमारा, आई एम अ पीटीआई सपोर्टर, बट आई हैव ऑलवेज अपोज्ड द डिसमिसल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स बिकॉज वी ग्रू अप इन जियाज टाइम। बच्चे थे जब ड्रामा किया, तो हम लोग के खिलाफ हैं आपके। बिल्कुल ऑनेस्टली यू वुड थिंक, आई एम पुटिंग इट सिंपलिस्टिकली, सिर्फ ये मसला है कि जो भी यहाँ पे पावर में आ जाता है वो कहता है कि क्यों, अब आपके राहुल गांधी ने तो कहा उस दिन। ठीक है, तो मतलब ये कि पावर में जो होगा उसके साथ जो पहले हटते हैं वो वापस वही चीज दोहराते हैं। माफ कीजिएगा मेहर, मैं आपको बीच में इसलिए काट रही हूँ क्योंकि हमारे पास इस वक्त इतना ही है इस चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए, दीपक पोजवानी और मेहर तरार हमारे साथ जुड़ने के लिए प्राइम टाइम में।